अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। क्या दुनिया आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, यानी कि तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि ये सवाल इसलिए अहम है कि रूस की तरफ से जो यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप के अंदर ये सबसे बड़ा इस वक्त क्राइसिस है। खुद जो यूक्रेन के सदर हैं वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये जो जंग है ये पूरे यूरोप तक फैल सकती है। और जो ताज़ा तरीन इत्तलात अभी आ भी रही हैं, ये कहा जा रहा है कि जो रूस की फ़ौजें हैं वो पेशकदमी कर रही हैं जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है कीव। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अभी तक मगरब खास करके अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने, यूके, जापान और दूसरे ममालिक ने सिर्फ पाबंदियां आयद की हैं रूस के ऊपर। क्या वो मिलिटरीली रूस का जवाब देंगे? कम से कम जो अमेरिका है वो कहता है कि वो बराह रास्त रूस का मिलिटरीली कोई जवाब नहीं देंगे। तो अगर वो जवाब देंगे तो जाहिर है कि फिर खदशा है कि ये जंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ऑफ कोर्स शहबाज, इस सारे सिलसिले में आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब ये फ़ौजी का रूस की तरफ से आगाज़ हुआ तो वहाँ पर वो मौजूद थे। तो एक लिहाज से वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम, वैसे तो ये तारीखी विज़िट था ही, अदरवाइज़ भी तारीख में ये याद रखा जाएगा कि जब रूस ने इस कार्रवाई का आगाज़ किया तो हमारे वज़ीर आज़म उस वक्त मॉस्को में मौजूद थे। कामरान, ये कोइंसिडेंस तो है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। रशियंस ने कैसे प्लान किया वो एक और बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अगर पता होता तो शायद वो कभी भी ये विजिट न करते, और वहाँ पे भी वो एक बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे जब वो रूस गया और वहाँ पे ये कार्रवाई स्टार्ट हुई। लेकिन कामरान, ये एक सबसे बड़ा धचका है इस वक्त जो दुनिया एक अमन की तरफ बढ़ रही थी। ऑल्दो बीच में आपने इराक का वाक़या देखा, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, इन जगहों के ऊपर तो मुख्तलिफ किस्म की जो आलमी ताकतें थी वो कार्रवाइयाँ करती रही। लेकिन वो आलमी ताकतें एक तरफ थी, इसमें ये फ़र्क है ना। हाँ, अब जरा आपस की तरफ। अब 1945 के बाद जब ये दुनिया ने एक नया UN आई, उसके बाद फिर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स बने, तो एक तहैया किया गया कि कम से कम यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे अब जंग नहीं होगी, और कोलैबोरेशन की बात हुई, इंटीग्रेशन की बात हुई। आपने देखा कि मुख्तलिफ जो ममालिक थे उनकी जो बाउंड्रीज थी, उनकी सरहदें वो वर्चुअली ख़त्म हो गई। एक सीमलेस एक मूवमेंट होगी बिटवीन द यूरोप, अमंग द यूरोपियन कंट्रीज। तो अब ये उसको एक सबसे बड़ा सेटबैक है। और आपने कहा कि क्या ये ताकतें रूस के खिलाफ वही करेंगी, उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन की भी स्टेटमेंट आ चुकी है, अमेरिका भी आ चुकी है कि ये नेटो के किसी एक मुल्क जो मेंबर कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता तो दैट विल बी टेकन एज एन अटैक ऑन ऑल नेटो मेंबर कंट्रीज। तो चूंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, उसको ये डिफेंस सपोर्ट तो कर रहे हैं, नॉट विद द सोल्जर्स बट विद इक्विपमेंट। इसीलिए तो जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने बड़ा जज्बाती सा जो तकरीर भी की है, जो बयान दिया है कि सिर्फ ज़बानी बातों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि उनकी फौजी मदद की जाए और जो रूस की अफवाज की पेशकदमी है उसको उस तरीके से रोका जाए। अच्छा, इस पे रिएक्शन जो अभी तक आ रहा है डिवाइडेड एक रिएक्शन है। ऑल्दो के बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम तो EU ने भी किया, US ने भी किया, UK ने भी किया। एक चीज के ऊपर आपको 2-3 चीजों के ऊपर डिवीजन नजर आ रही है। जो सैंक्शंस लगाई गई हैं अगेंस्ट रूस, उसमें अमेरिका की तरफ से इनिशियली एनर्जी सेक्टर को उन्होंने टारगेट नहीं किया था, ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने टारगेट किया। लेकिन अमेरिका और यूरोप जो है वो इस चीज़ के खिलाफ हैं कि रूस को जो स्विफ्ट एक सिस्टम है जिसके तहत जो पूरी जो बैंक्स हैं दुनिया भर की वो अपने ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड मैसेजिंग के जरिए वो क्लियर करती हैं, और ट्रिलियंस ऑफ जो डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इस सिस्टम से थ्रू होती हैं। तो यूके की तरफ से जो प्रपोजल है कि रूस को इससे निकाल दिया जाए स्विफ्ट के सिस्टम से, उसको EU भी उसकी मुखालफत कर रहा है और उसकी अमेरिका भी मुखालफत कर रहा है। उसमें जो सबसे ज्यादा जो EU की तरफ से जर्मनी जो है उसने मुखालफत की है। उनका ख्याल है कि हमें कुछ ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो रखने चाहिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो लेकिन कुछ जो यूरोपियन ममालिक है उनका ये ख्याल है कि इससे बढ़कर और खतरनाक क्या सूरत हाल होगी कि जब ऑलरेडी रूस ने उनके बकौल यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी है, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसका रिएक्शन देखिए, मार्केट्स का भी रिएक्शन देखिए, मार्केट्स दुनिया भर में नीचे गई, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी गिरी। फिर तेल की कीमतें फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2014 वो $100 फी बैरल क्रॉस करके $105 पे गई, फिर लेकिन सेटल बिलो $100 हो गई। इसी तरह गैस जो कि यूरोप इंपोर्ट करता है फ्रॉम रूस, उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट 70% एक स्टेज के ऊपर बढ़ गई। तो मार्केट दुनिया इस वक्त नर्वस है। कुछ जो और हमारे लिए मेरे ख्याल
میں یہ اچھی خبریں نہیں ہیں جو آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے. ظاہر ہے ویسے جو ایکشنز کی آپ بات کریں, آئی تھنک اس میں جو پولیٹیکلی جو امپورٹنٹ ایک چیز ہے نا, اب اگر تو امریکہ فوجی کوئی جواب نہیں دیتا یا یورپین یونین, اور روس جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو پھر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ روس واپس آ گیا جو 1989 میں تھا, اس نے اپنے آپ کو ری اسرٹ کر لیا. اور پھر خدشہ یہ ہے کہ پھر روس اپنی ایکسپینشن کرے گا اور ایسٹرن یورپ کے جو باقی ممالک ہیں یہ نہ ہو کہ ان کو بھی اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ ان کا روس کا یہ ولادیمیر پوٹن کا یہ جو آپ کہہ لیں کہ ایڈونچر ہے یا مس ایڈونچر ہے ناکام ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن کی چھٹی ہو جائے گی. تو ولادیمیر پوٹن نے بہت کچھ ایٹ سٹیک رکھ دیا, اور جو سب سے عام $1 ملین کوسچن یہی ہے کہ کیا امریکہ اب ایک ڈکلائننگ پاور ہے کہ وہ صرف باتوں کی حد تک, سینکشنز کی حد تک ان پر وہ باتیں کر رہے, کیونکہ بہت سے جو خود مغربی اینالسٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ روس نے پہلے ہی جو بھی یہ پابندیاں ان پہ عائد کرتے ہیں ان کا وہ انہوں نے توڑ کیا ہوا ہے. ان کو کہتے ہیں جی ان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں کچھ $600 بلین تک ہیں, مے بی سارے ڈالرز میں نہیں ہے, ڈفرنٹ وہ اس میں ہے, اور باقی جو بینکنگ چینلز کی بھی آپ بات کریں ان کا بھی انہوں نے توڑ نکالا ہوا. تو کیا وہ سینکشنز اتنی افیکٹو ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ روس نے جب یہ سٹیپ لیا ہے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں کیلکولیشنز اپنے سامنے رکھی ہوں گی نا. تو یہ بہت بڑا سوال آن کھڑا ہوا ہے امریکہ کے لیے کہ کیا وہ اپنے اتحادیوں کو, اگر روس اس طرح کی کارروائی کرتا ہے تو کیا ان کو بچا سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کامران, کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے پہلے جو روس کی برآمدات تھیں وہ کچھ $400 ارب تھیں سالانہ, اور روس کی جو درآمدات تھیں وہ تقریباً $300 ارب تھیں. تو اس وہ جو صورتحال ہے جو نارمل بزنس چل رہا تھا اس میں روس کی جو ڈیپینڈنس آن دا ریسٹ آف دا ورلڈ وہ تو زیادہ ہے. اب اگر روس کو سوئفٹ سسٹم سے نکالنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو روس کیا کرے گا؟ اس وقت جو سچویشن ہے وہ میرا خیال ہم ایک دفعہ پھر بلاک پالیٹکس کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور جس میں پاکستان بھی اپنے آپ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ ری پوزیشن کر رہے ہیں. ہم اس چیز پہ ڈسکشن بھی کریں گے. چین روس ایک طرف ہو گئے, بلکہ یہ بات ہم اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کر چکے. ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ ہوگا کہ چین, روس, ایران اور پاکستان ایک سائڈ پہ ہیں اور دوسری سائڈ پہ آسٹریلیا, جاپان, امریکہ اور یونائیٹڈ پاکستان جو پبلکلی تو نہیں کہے گا. چین کی آپ نے بات کی ہے, آج ہی پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ پوٹن کی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, اور جو سٹیٹمنٹ چین کی طرف سے آئی ہے وہ بڑی ٹیلنگ سٹیٹمنٹ ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سب کچھ اب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویسٹ نے جو روس کے ساتھ کمٹمنٹس کی تھیں نیٹو ایکسپینشنز نہ کرنے کے حوالے سے ان کو پورا نہیں کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اب یورپ کے اندر ایک نئے سیکیورٹی پیکٹ کی ضرورت ہے اور یہ کولڈ وار مینٹیلٹی ختم ہونی چاہیے. تو چین نے اپنا پورا جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کی حمایت ہے وہ رشیا کے ساتھ کھڑی کر دی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان ابھی تک ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے, وہ ایکسپلیسٹلی سپورٹ نہیں کر رہا ہے سارے. چلیں اس کے سینکشن کی بعد میں بات کر رہے تھے, آپ نے پاکستان کے بیلنسنگ ایکٹ کی بات کی ہے, تھوڑا سا ذکر کر رہے تھے ناظرین کہ پاکستان روس کے ساتھ کس قسم کے, میرے خیال میں اگر اس سے پہلے یہ جو یقیناً آپ کے پاس ایکسکلوسیو ڈیٹیل ہیں, یہ تھوڑا سا وزٹ پہ اگر بات کر لیں, وزیر اعظم عمران خان وہ وہاں پہ جب گئے تو ظاہر ہے اس وزٹ سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ کیا ان کو جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا. اس حوالے سے ان ہاؤس کنسلٹیشنز ہوئیں اور بالآخر یہی فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایسے موقع پر جب 23 سال کے بعد ایک بائیلیٹرل وزٹ ہو رہا ہے ہماری طرف سے, تو اس وزٹ کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے, اگر کریں گے تو اس کی زیادہ امپلیکیشنز ہوں گی, تو جانا چاہیے. اب وہاں پر جب وزیر اعظم عمران خان گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ریڈ کارپٹ ویلکم دیا, تو ایک چھوٹا سا انہوں نے اگر آپ دیکھیں کہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ وہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں یہاں پہ آ کے. جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو ماسکو میں وہاں پہ موجود تھے, پاکستان یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جب اگلی صبح وزیر اعظم اور پاکستانی ڈیلیگیشن اٹھے گا, جب ان کی ملاقات ہونی تھی ولادیمیر پوٹن سے, کہ وہ روس جو ہے وہ فوجی کارروائی کا آغاز کر دے گا یوکرین میں. اب جب یہ صبح ان کو خبر ملی تو بہت زیادہ بے چینی پائی گئی, بہت زیادہ کنسرن جو پاکستانی ڈیلیگیشن تھا وہاں پہ ان کے اندر پایا گیا کہ یہ تو سچویشن بڑی خراب ہو گئی ہے کہ اب یہاں سے ہم واپس بھی نہیں جا سکتے, اور اگر رہیں گے تو کس طریقے سے مینج کرنا ہے کہ تاکہ مغرب کو یہ پیغام نہ جائے کہ ہم کسی طریقے سے اس ساری کارروائی کا حصہ ہیں. پھر وہاں پہ بھی سنا ہے کہ کچھ مشاورت ہوئی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی جو انگیجمنٹ ہے, خاص کر کے انہوں نے 1-2 انٹرویوز دینے تھے وہاں پہ رشین میڈیا کو, وہ کینسل کر دیے گئے کہ اس طرح کا کوئی انٹریکشن. ایون جو پاکستانی صحافی وہاں پر گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی وزٹ ختم ہونے سے پہلے ایک بریفنگ شیڈیول تھی,
وہ بھی کینسل کر دی گئی تاکہ اس طرح کو کوئی میسج نہ جائے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ میں بھی ماضی میں اس طرح کے جو وزٹس ہیں وہاں پہ جاتا رہا ہوں, ایون کہ آف دا ریکارڈ آفیشلز جو ہیں وہ پاکستانی صحافیوں کو ضرور بریف کرتے ہیں. اس دفعہ بالکل ان کو بریف نہیں کیا گیا, بلکہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا. وہ اتنے ہی بے خبر تھے جتنے اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم ہی بے خبر تھے. جو رات کو 10 بجے ایک سٹیٹمنٹ آئی وہی انفارمیشن ان کے پاس تھی جو ایک وہ اس سٹیٹمنٹ کے اندر آئی. تو اتنی زیادہ پریشر تھا پاکستانی ڈیلیگیشن کے اوپر, وزیر اعظم عمران خان کے اوپر بھی. اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایک اور پہلو ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان اور پوٹن کی, یہ 3 گھنٹے ملاقات رہی ہے. ورکنگ لنچ بھی اس میں شامل تھا. اس میں جو پاکستان کے باقی ڈیلیگیشن کے لوگ تھے, ہوتا یہ ہے کہ عموماً آپ کی پہلے 1-on-1 ملاقات ہوتی ہے, پھر جو باقی ڈیلیگیشن کے ممبرز ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس میں ڈیلیگیشن لیول پر پوٹن کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. 3 گھنٹے صرف وزیر اعظم عمران خان اور پوٹن اور جو ان کے انٹرپریٹر تھے انہی کے درمیان بات چیت ہوتی رہی. اب ان 3 گھنٹوں کے اندر آئی ایم شیور کہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہوں, گیون دا فیکٹ کہ جو اس وقت سچویشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی طرف سے بھی اور ولادیمیر پوٹن کی طرف سے بھی پاکستان کو ہو سکتا ہے کہ کچھ آفرز کی ہوں گی, یا آپ نے بلاک پالیٹکس کی بات کی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے آفر کیا ہو. لگا ایسا رہا کہ ڈیفائننگ ٹائمز ہیں یہ. وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ واقعی ایک تاریخی دورہ ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا قدم ہو اس طرف جہاں پہ پاکستان واقعی چاہتا ہے اور پریکٹیکلی وہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ مغرب کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھے اور اپنے مشرق کے ساتھ بھی تعلقات رکھے. چین کے ساتھ تعلقات کا آغاز پاکستان نے 2013 سے کر دیا تھا, بلکہ اس سے بھی پہلے تھا, لیکن جو ایک میجر اس میں ایک سٹیپ آیا, ایک ڈیفائننگ موومنٹ آیا, وہ 2013 میں جب سی پیک لانچ ہوتا ہے اس کے اوپر کام شروع ہو. اسی طرح ناظرین یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے روس کا, اس کے اندر یہ اس کو ایک معمولی یا ایک پولیٹیکل دورہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز حکومت پاکستان کے ہیں اور روس کے ہیں وہ ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستان اب واقعی روس کے ساتھ صحیح معنوں میں ملٹی ڈائمینشنل جو تعلقات ہے وہ قائم کرنا چاہ رہا ہے. ہمارے کچھ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں جس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور روس کے درمیان انرجی کے شعبے میں تعاون, اور صرف وہ ایک پروجیکٹ تک نہیں ہے, اس کے آگے بھی بے شمار تفصیلات ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اور ڈیفنس کا جو کوآپریشن ہے, دفاعی تعاون, اس کو بھی پاکستان ڈیپن کرنا چاہ رہا ہے. لانگ ٹرم میں پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان اعتماد کا تعلق ہو اور ملٹی ڈائمینشنل ہو, کسی ایک شعبے تک یہ محدود نہ ہو. اس کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم یوکرین کرائسس اور خاص کر کے وزیر اعظم عمران خان نے جو روس کا تاریخی دورہ کیا ہے, اس دورے کا آؤٹ کم کیا ہے, اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. شہباز, بریک سے پہلے بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ روس کے ساتھ ہم ایک لانگ ٹرم اور ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ چاہتے ہیں, اور یہ سٹیٹمنٹ پاکستان کی دفتر خارجہ کی طرف سے بھی آئی وزیر اعظم عمران خان کی پوٹن کی ملاقات کے بعد, اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے بھی اس کو بہت عرصے سے کور کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ جو پالیسی بناتے ہیں وہ ود ٹائم چینج بھی ہوتی رہتی ہے. اب یہ جو نئی صورتحال بنی ہے, خاص کر کے اگر آپ جس طرح پاکستان اسٹیم گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے, 2015 سے دونوں ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے. اب اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جلد پیش رفت ہو, بٹ میری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, لگتا نہیں ہے کہ موجودہ تناظر میں جس طرح کی سینکشنز اب لگائی جا رہی ہیں روس کے اوپر, یہ ممکن ہوگا کہ رشین کمپنیز پاکستان میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کر سکیں. اچھا کامران, یہ ایک جو ہے نا ایک ایسی صورتحال میں یہ وزٹ ہوا ہے جہاں پہ جو بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ اوور شیڈو ہو گئی ہیں. میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی انفارمیشن منسٹر فواد چودھری سے, انہوں نے کہا جی کہ باوجود اس ساری صورتحال کے روس نے پاکستان کو ہر طرح کے جو تعاون کی نا وہ یقین دہانی کروائی ہے, جو پاکستان کے لیے بڑی ایک مثبت پیش رفت ہے. ٹھیک ہے, سینکشنز لگیں گی, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ کس قسم کی سینکشن ہوگی, لیکن اگر پاکستان چاہے اور اس کے اندر ول ہو تو چین, روس اور پاکستان جو ہے مل کے یہ کام کر سکتے ہیں. پاکستان کو اب ٹورڈز ایسٹ اس کو شاید دیکھنا پڑے گا. آپ نے پاک اسٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی بات کی, اب لگ ایسا رہا کہ حکومت پاکستان نے جو مجھے کچھ ذرائع سے میری بات ہوئی ہے, وہ انہوں نے اب کچھ ٹارگٹس اپنے سیٹ کر لی ہیں. آئی ہوپ
کہ وہ ٹارگٹس اپنے اچیو کر لیں, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری تو یہی رہی ہے کہ جو ڈیڈ لائنز ہم سیٹ کرتے ہیں وہ اچیو نہیں کرتے. آپ نے اس کا ذکر کیا پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ, جو کراچی سے غالباً قصور تک ایک 1100 کلومیٹر کی پائپ لائن ہے جو ہم رشیا کے تعاون سے کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ 6 ماہ کے عرصہ میں اس کا جو شیئر ہولڈر ایگریمنٹ ہے, اس کا جو فائنینسنگ ایگریمنٹ ہے اور باقی جو ڈاکومنٹیشن آف دا پروجیکٹ ہے اور انکارپوریشن آف اسپیشل پرپز وہیکل بائی دی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, یہ اب حکومت چاہ رہی ہے کہ 6 ماہ کے اندر یہ تمام چیزیں پوری ہو جائے اور اس کے اوپر پروجیکٹ کے اوپر کام شروع کر دیا جائے. اب ای یو نے بھی, امریکہ نے بھی اور یو کے نے بھی جو سینکڑوں جو کمپنیز ہیں رشیا کی اس کو ہٹ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کمپنی جو اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرے گی کیا اسے افیکٹ ہوتی ہے یعنی یا اس کا کوئی انہوں نے حل ڈھونڈ لیا. اسی طرح ناظرین پاکستان کی یہ بھی خواہش ہے کہ جو ایل این جی کی امپورٹ ہے رشیا سے وہ پاکستان اب شروع کرنا چاہ رہا ہے, اور یہ پاکستان کی خواہش ہے کہ جس تیزی سے پاکستان کی انرجی کی ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں اور پچھلے کافی عرصے سے حکومت کو اس طریقے سے جو عالمی منڈی سے جو ایل این جی خرید رہا ہے اس کو وہ صحیح قیمت بھی نہیں مل رہی, تو اب حکومت کی کوشش ہے کہ رشیا سے پاکستان ایل این جی امپورٹ کرے اور اس کے لیے پریکٹیکل اس کے اوپر جو حکومت کام کرنا چاہ رہی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ 6 ماہ سے 1 سال کے عرصہ میں یہ جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. ایک اور ایریا جس کے اوپر پہلے جو ماضی میں کبھی پاکستان اور روس کے درمیان تعاون رہا ہے اسے تقریباً 50 سال پہلے, کچھ پاور پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر اب پاکستان چاہ رہا ہے کہ روس پاکستان کی مدد کرے, جیسے کہ اس میں تھرمل کے بھی پروجیکٹس ہیں, مظفر گڑھ کا ہے, گدو پاور پلانٹ ہے, جامشورو پاور پروجیکٹ ہے, اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پاکستان روس کی مدد چاہتا ہے. اور جو منگلا ڈیم بنا تھا 60s میں جس کے لیے عالمی بینک اور ایشیا ترقیاتی بینک نے قرضہ دیا, پاکستان چاہ رہا ہے کہ منگلا ڈیم کی جو ایکسپینشن ہے اس کے اوپر بھی روس پاکستان کے ساتھ تعاون کرے. کچھ اور چیزیں ہیں جس کے اوپر دونوں ممالک خاص طور پر کامران جو دفاعی جو ایریا میں جو کوآپریشن ہے جو آپ کا بھی ایریا ہے اس کے اوپر پاکستان اور روس اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے ہی ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان چاہ رہا ہے کہ اس کا ایک باقاعدہ ایک شیڈول بن جائے, ایک شیڈول کے تحت یہ جو ایکسرسائزز ہیں وہ 2016 سے ریگولر ایکسرسائز ہو رہی ہیں اور اس کو کنٹینیو ڈیفنس کوآپریشن کی آپ نے بات کی. 2014 میں غالباً جو بڑا ڈیفائننگ مومنٹ تھا جب انہوں نے رشیا نے پاکستان کے اوپر ایک آرمز امبارگو تھا اس کو ختم کیا اور اس کے بعد ہی ہم نے کچھ ہیلی کاپٹرز بھی ان سے خریدے تھے. اور یہ ابھی بھی جو ہمارا خواہش ہے پاکستان کی کہ پاکستان مزید جو ہتھیار ہے اسلحہ ہے وہ خریدنا چاہ رہا ہے روس سے, لیکن پاکستان کی یہ بھی انٹرنلی جو میرے کچھ لوگوں سے بات ہے ان کی خواہش ہے کہ بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ جو کمپنی سینکشنز سے جن کے اوپر اثرات آئیں گے ان کو بچا کر آگے کام کیا جائے. پاکستان اور روس کے جو تعلقات ہیں اس کو حکومت کی ابھی یہ خواہش ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہ رہے ہیں اور ان چیزوں کو خاص طور پر جو انٹیلیجنس انفارمیشن شیئرنگ ہے یہ پاکستان کی خواہش ہے کہ اب روس کے ساتھ شروع ہو جائے. یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایک سٹیپ ہوگا پاکستان اور روس کے درمیان. ایک ٹائم تھا کہ مسٹرسٹ بہت زیادہ تھا, اب حکومت چاہ رہی ہے کہ پراپر انٹیلیجنس اور اس کے لیے جو ایگریمنٹ آن میوچل پروموشن آف پروٹیکشن آف کلاسیفائڈ انفارمیشن ایک پاکستان کرنا چاہ رہا ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے اوپر پاکستان معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے. پھر اسی طرح اور کچھ ڈیفنس کے ایریاز ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے, اس کے اوپر کوآپریشن چاہ رہا. اور دوسرا FATF کے اوپر جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے مغرب نے ہمارے اوپر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے, تو پاکستان کی خواہش ہے کہ روس اب اس سلسلے میں اس کی مدد کرے. پھر نیوکلیئر سپلائر گروپ کی ممبرشپ بھی پاکستان چاہ رہا ہے اور افیکٹولی پاکستان کی خواہش ہے کہ چونکہ روس کا جو ایک کردار ہے یونائٹڈ نیشن میں خاص طور پر UN سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے چین کی طرح, تو پاکستان وہاں پہ بھی روس کی حمایت چاہ رہا ہے. اور ایک جو چیز خطے کے اندر طاقت کا توازن اور امن کے لیے بھی پاکستان کی خواہش ہے کہ روس اپنا کردار ادا کرے. خاص طور پر توازن جو ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ جو S-400 میزائل سسٹم ایئر ڈیفنس سسٹم جو روس بیچ رہا ہے انڈیا کو, اس کے اوپر غالباً پاکستان کے کچھ تحفظات ہے. پتہ نہیں اس وزٹ میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے یا نہیں. لیکن یہ جو تمام چیزیں ہیں ایمبیشس پلان ضرور ہے, لیکن آپ نے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے. جو میں اگین موجودہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ یہ جتنا پلان ہے یہ ظاہر ہے کہ اوور دی ایئرز جو ایک ایفرٹ ہوتی رہی ہے اوورٹ اور کوورٹ, یہ اس کا ایک آؤٹ کم ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو اکنامک ڈپینڈنسی ہے اور ادروائز بھی وہ تو آپ سارا ریلائی کرتے ہیں ویسٹ کے اوپر, اور یہ بات میرے خیال میں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یوکرین کے معاملے کو لے کر کے امریکہ کے تحفظات تو ظاہر ہے کہ ہیں ہی ہیں, ان کی بڑوں کی لڑائی ہے. اس میں جو EU ہے, EU آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ اس کا امریکہ کے مقابلے میں پاکستان کے بارے میں ایک سافٹر اپروچ رہی ہے, لیکن اس یوکرین کے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے ایموشنل ہیں. اور اگر پاکستان کی طرف سے ایسی سگنلنگ ہوئی کہ ہم کسی طریقے سے رشیا کی حمایت کر رہے ہیں, تو کیا پاکستان وہ GSP+ ہو, اتنا بڑے ہمارے جو
پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں اور جو کوآپریشن ہے ہماری یورپین ممالک کے ساتھ, کیا ہم وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میری جو ای یو کا آپ کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کے پیچھے یونائٹڈ نیشن کے کنونشنز ہیں, گلوبل کنونشنز ہیں. اگر پاکستان اس کے اوپر عمل درآمد کرتا رہے گا تو ابھی تک بائی اینڈ لارج پاکستان امپلیمنٹیشن اس کی کر رہا ہے تو پرابلم نہیں ہے گا. بٹ یس, اس دفعہ ای یو کا یورپ کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے اور اگر آپ اس کی اپروچ ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا بریک پہ جاتے ہیں, لیکن کامران بریک پہ جانے سے پہلے میں بریفلی 2-3 پوائنٹس ناظرین آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اب ای یو نے کل رات دوبارہ نئی سینکشنز اناؤنس کی ہیں روس کے خلاف. اس میں سب سے بڑا جو ان کا ٹارگٹ انہوں نے کیا, جو روس کا بینکنگ سسٹم ہے 70% بینکنگ سسٹم کو روس کا جو ہے اس کو ای یو نے ٹارگٹ کیا. اس کے علاوہ انرجی سیکٹر کے اوپر بھی کچھ سینکشنز لگائی گئی ہیں. امریکہ کے کچھ تحفظات تھے انرجی سیکٹر کے اوپر, حالانکہ جو یورپ کی جو سب سے بڑی ڈیپینڈنس ہے وہ انرجی کے حوالے سے ہی روس کے اوپر ہے. پھر اسی طریقے سے جو یورپ نے ٹارگٹ کیا ہے کہ جو ان کی ایئر بس ہے کمپنی جو ایئر کرافٹ بناتی ہے وہ اب رشین جو کمپنیز ہیں ان کو جہاز نہیں بیچے گی. یو کے نے جو ایئر لائن ہے روس کی اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے اپنی فضا میں آنے کے لیے. اور ایک اور جو امپورٹنٹ جو سینکشنز ان کی طرف سے آئی جو چوتھی بڑی ہے کہ جو کروشل ٹیکنالوجی کے ایکسچینج ہے ود رشیا اس کو یورپی یونین نے بند کر دیا ہے, بین کر دیا ہے. اور فائنلی انہوں نے جو ویزاز ہیں ڈپلومیٹس کے اور ریلیٹڈ گروپس کے اور بزنس لوگوں کے بزنس مین کے ان کے اوپر بھی انہوں نے کچھ پابندیاں لگا دی ہیں. کچھ چیزیں چھوڑی ہیں انہوں نے, ابھی پریزیڈنٹ پوٹن پر پابندیاں عائد نہیں کی, شاید انہوں نے اگلے مرحلے کے لیے چھوڑا ہوا. جو پاکستان کے لیے آئی تھنک جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آئل پرائسز کی اوپر جا رہی ہیں, گیس کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں, اور ایون کہ خدشہ ہے کہ گندم کی پرائسز بھی اوپر جائیں گی, کیونکہ یوکرین اور رشیا جو ہیں وہ دنیا میں سب سے بڑے ممالک ہیں جو گندم کی پیداوار کرتے ہیں. تو اگر یہ ساری صورتحال ہوگی, جو ہمارے وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی میں کمی ہو, لگتا ہے کہ مشکلات ہماری بڑھیں گی. بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے قاضی خلیل اللہ صاحب جو سفیر رہے ہیں پاکستان کے روس میں. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ابھی قاضی ایم خلیل اللہ صاحب نے. یہ پاکستان کے سفیر رہے ہیں روس میں, اور خاص کر کے اس دور میں رہے ہیں جب دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز سندھ کے. تو قاضی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گا, دو کہ ہائنڈ سائڈ جو وزڈم ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے. اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا موجودہ صورتحال میں کہ وزیر اعظم دورہ روس کا کریں یا نہ کریں, جو یوکرین کے اس وقت حالات تھے, تو آپ کیا فیصلہ کرتے, جاتے یا نہ جاتے؟ دیکھیں, یہ جو حالات ہیں یوکرین کے, یہ کئی مہینوں سے جو ہیں وہ چل رہے تھے. رشیا اور یوکرین کے مسائل جو ہیں وہ مطلب ایک تو نئے نہیں ہیں, 2014 میں بھی ہوئے تھے جب کرائمیا رشیا کا پارٹ بن گیا, اور اس کے بعد بھی ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھی نہیں رہی. بات یہ ہے کہ گلوبل پاورز کے درمیان مسائل ہوتے بھی رہتے ہیں اور حل بھی ہوتے رہتے ہیں. تو ہم رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ پریزیڈنٹ پوتن کی انویٹیشن تھی اور اس کو ہمیں بالکل اویل کرنا چاہیے تھا, اور اگر میں سفیر وہاں پہ ہوتا تو میں بھی یہ ریکمنڈیشن دیتا کہ ہمیں یہ انویٹیشن ضرور قبول کرنی چاہیے اور وزٹ کرنی چاہیے. ہاں, جو صورتحال پرائم منسٹر صاحب کے پہنچنے کے بعد ہوئی وہ کسی نے اینٹیسپیٹ نہیں کی تھی. ویسٹرن کنٹریز بہت دنوں سے یہ کہہ رہی تھیں کہ کسی بھی وقت جو ہے ملٹری ایکشن ہو سکتا ہے. اب وہ پرائم منسٹر کے وزٹ کے دوران ہوا, تو یہ ایک اتفاق ہے. اچھا قاضی خلیل اللہ صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا کی جو نظریں تھی وہ وزیر اعظم صاحب کے وزٹ کے اوپر تھیں, اور جو پرائم منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی انہوں نے ریگریٹ کیا کہ یہ جو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی, اور زور اس بات پہ ان کا تھا کہ ڈپلومیسی اور مذاکرات کے ذریعے یہ معاملات حل ہونا چاہیے تھے. تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان انہوں نے جو ماسکو سے دیا ہے, یہ مغربی جو طاقتیں ہیں جو ورلڈ کیپٹلز ہیں وہ اس کو پازیٹیولی لیں گے اور پاکستان کے اوپر کوئی ایڈورس امپلیکیشن نہیں آئیں گی بیکاز آف دس وزٹ؟
دیکھیں بالکل یہ اچھا بیان تھا اور بالکل اپروپریٹ پوزیشن ہے. دو باتیں میں کہنا چاہوں گا اس سلسلے میں. ایک تو یہ کہ 2014 سے ہماری یہ پوزیشن رہی ہے کہ جو رشیا اور یوکرین کے درمیان ایشوز ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے. پرائم منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. اس کے علاوہ یورپین لیڈرز کو اگر آپ دیکھیں, فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے بھی یہی بات کی ہے کہ ڈپلومیٹک نیگوسیشنز کے تھرو مسائل کو حل کرنا چاہیے. تو ڈپلومیسی کے دروازے میرے خیال میں, جو میرا ایکسپیرینس ہے 35 سال کا, کبھی بھی بند نہیں ہوتے. آپ ہمارے اپنے نیبرہڈ کو دیکھ لیجئے جہاں پہ ہمارے ایسٹرن نیبر کے ساتھ ہمارے سیریس مسائل ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی ڈپلومیسی کا دروازہ بند نہیں کیا. افغانستان کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیے کہ ہماری پوزیشن ہمیشہ یہی رہی کہ اس کا ملٹری سلوشن نہیں ہے, اس کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اور ایونچولی دنیا نے اس کو قبول کیا اور پیسفل ریزولوشن جو ہے افغانستان کا ہوا, جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا. قاضی صاحب, قطع کلامی ہوتی ہے یہاں پر. پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ویسٹ ہے, خاص کر کے یورپ, وہ تو بہت غصے میں ہے. وہ صرف اس طرح کے بیان نہیں بلکہ اوپنلی ایک کنڈیمنیشن چاہتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ جو وزیر اعظم کا دورہ ہوا ہے, 3 گھنٹے ان کی طویل ون آن ون پوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ سبسٹینٹیو چیزوں کے اوپر بات چیت ہوئی ہوگی. کئی پروجیکٹ, مثلا گیس پائپ لائن کے پروجیکٹس ہیں جو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈیفنس کوآپریشن ہم بڑھانا چاہتے ہیں. گیون کہ جو کرنٹ سچویشن ہے, جو EU اور ویسٹ نے جس طرح کی پابندیاں روس کے اوپر عائد کی ہیں, ڈو یو تھنک کہ ہمارے لیے یہ اتنا آسان ہوگا کہ جو بھی فیصلے اس دورے میں لیے گئے ہیں ان کو ہم اس پر منو عمل درآمد کر سکیں اور ہمیں کوئی اپوزیشن مغرب کی طرف سے نہ آئے؟ دیکھیں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ 2014 کے بعد حالات جو ہے نارمل نہیں رہے اور رشیا کے اوپر سیورل لیئرز آف سینکشنز جو ہیں وہ اپلائی کیے گئے. پورے ویسٹرن جو ہے بلاک نے ان کے اوپر سینکشنز لگائے, جس کی وجہ سے اور ان کے بینکس کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کی ملٹری آرگنائزیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کے انڈیویجولز کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن اس کے باوجود نہ یورپ نے ان کے ساتھ جو ہے ان سے گیس امپورٹ کرنا بند کیا, نہ ہی ٹریڈ کرنا بند کیا. حالانکہ ٹریڈ ریڈیوس ضرور ہو گئی لیکن بند بالکل بھی نہیں ہوئی. تو ابھی بھی آپ اگر رشیا کی ٹریڈ فگرز دیکھیں تو تقریباً تقریباً $550 بلین کی ان کی ٹریڈ ہے. اور کئی یورپین ممالک ہیں جن کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہے, انکلوڈنگ US. رشیا گیس میجر گیس سپلائر ہے ٹو یورپ. مور دین 30% ریکوائرمنٹ جو ہے ان کی رشین گیس سے پوری ہوتی ہے. اور انٹرسٹنگلی پچھلے کئی سالوں سے امریکہ رشین آئل امپورٹ کرتا رہا ہے. 2014 کے مقابلے میں اب سچویشن یکسر بدل رہی ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تو باقاعدہ طور پر روس جو ہے وہ ایون کہ جو یوکرین کا کیپٹل ہے کییو, ان کی فوجیں وہاں تک پہنچ گئی ہیں. ایون کہ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تیسری عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. اس طرح کے خدشات ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اتنی اب آسان ہیں اور ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی اس طرح سے؟ دیکھیں, بالکل میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت سچویشن بالکل مختلف ہے اور سچویشن ابھی انفولڈ ہو رہی ہے اور اگلے 1-2 دن میں پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے یہ سچویشن جو ہے وہ سیٹل ہوگی. لیکن جہاں تک ڈیفیکلٹیز کی بات ہے تو پریزیڈنٹ پوتن نے اپنے بزنس کمیونٹی کو یہ کہا ہے کہ جی مشکلات ہوں گی, اور آپ نے دیکھا
کہ رشین اسٹاک مارکیٹ اس نے کریش کیا, رشین روبل کی ویلیو پہلے 100 سے اوپر ہو گئی ویزاویز ڈالر, پھر وہ کہیں انٹرونشن کے بعد سینٹرل بینک نے انٹروین کیا تو وہ نیچے آ کے کہیں 80 کے قریب سیٹل ہوئی. تو ڈیفیکلٹیز ہوں گی, لیکن ہر ملک قاضی صاحب آپ سے آخری سوال ہے, ہمارے پاس تھوڑی سی وقت کی کمی ہے. پاکستان کو اس وقت آپ کس پوزیشن میں دیکھتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا جو اکنامک سسٹم ہے, ہماری گلوبل ٹریڈ ہے, اٹ از ہیویلی ٹلٹڈ ٹورڈز دی ویسٹ, اور رشیا اور چین کو ملا کے بھی ہمارا وہ اتنا کمبینیشن جو ہے وہ نہیں بنتا کہ ہم ویسے ٹوٹلی کٹ آف ہو جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, نیو ریالٹیز جہاں پہ نئے بلاکس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پاکستان کو آپ کدھر کھڑا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, چین اور روس کے ساتھ, یا ہم اپنے مغرب کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اس کو جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, کسی ایک ملک کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی دوسرے ملک سے جو ہے تعلقات کو یا ختم کریں یا کم کریں. پاکستان نے ہمیشہ بیلنس پالیسی جو ہے وہ پرسو کی ہے. جب کولڈ وار تھی تو ہم جو ہے ویسٹرن بلاک میں تھے, لیکن سوویت یونین کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بالکل تھی. آپ جانتے ہیں کہ اسٹیل مل جو ہے سوویت زمانے میں بنی, تو جب 9/11 کے بعد ہم امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے لگے, یا جب سوویت انویژن ہوئی افغانستان میں, تب بھی ہمارے تعلقات جو ہے تمام ملکوں کے ساتھ انکلوڈنگ ماسکو, بیجنگ بہت اچھے رہے. بیجنگ تو خیر ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور اب ہم رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ سونر اور لیٹر یہ مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے. ایک وقت میں عراق کو انویٹ کیا گیا تو اس وقت یو این سیکرٹری جنرل کوفی عنان تھے, انہوں نے اس کو اللیگل ڈکلیئر کیا, لیکن اس کے بعد جو ہے امریکہ نے اور ان کے پارٹنرز نے عراق سے اپنی فوجیں وڈرا کی. تو یہ گلوبل لیول پہ جب بگ پاورز کی بات آتی ہے تو یہ اس طرح کے جو ایکشنز ہیں ہمیں نظر آتے ہیں, اور وہ پھر حل بھی ہو جاتے ہیں. قاضی صاحب معذرت, ہمارے پاس وقت کیونکہ کم ہے, بالکل آپ جو آپٹمزم ہے, لیٹس ہوپ کہ یہ جو بھی کرائسس ہے جلدی ختم ہو, کیونکہ نقصان اس میں عام جو شہری ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ وہاں سے تصاویر جو یوکرین سے آ رہی ہیں, جس بڑے پیمانے پر وہاں پر لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑ رہی ہے, تو وہ تصویریں بڑی دل ہلانے والی ہیں. تو یہ بھی جو عالمی قیادتیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو اس طرح ذلیل و خوار نہ کریں. بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد اسی موضوع کی ایک اور ڈائمنشن پہ بات کریں گے, اور ہمیں جوائن کریں گے محسن شیخ صاحب. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ابھی محسن شیخ صاحب نے, یہ ڈائریکٹر ہیں پاک رشیا بزنس کونسل کے. بہت شکریہ شیخ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. وزیر اعظم عمران خان دورہ کر کے واپس آ گئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو ون آف دی آبجیکٹو ہے وزیر اعظم کے اس دورے کا, اور جو ہماری انگیجمنٹ ہے ود رشیا, وہ ہم اکنامک ٹائز کو انہانس کرنا چاہتے ہیں. گیون کہ یہ ایک دورہ بہت ہی ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں ہوا ہے, do you think کہ objective achieve ہوں گے? How do you see it? I think it is a very good visit. In my opinion, it is long overdue. Our ties with Russia are quite long and quite deep since the Soviet Union time. اب جو آیا ہے اس وزٹ کے ساتھ ہماری اکنامک جو ٹائز ہیں وہ زیادہ امپروو ہوں گی, بیکاز وی ہیو اوپنڈ اپ نیو ایریاز اینڈ نیو ایونیوز. اینڈ آئی تھنک دیر از اے لسٹ آف تھنگز دیٹ وی آر ڈوئنگ ان پاور, ان انرجی, ان بینکنگ, ان انویسٹمنٹس, اینڈ یہ جو پائپ لائن ہے اس وقت اس کا. آپ نے پائپ لائن کا ذکر کیا شیخ صاحب, پاک سٹریم گیس پائپ لائن جو پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر ہم اس دفعہ توقع تھی شاید پاکستان شیئر ہولڈنگ ایگریمنٹ اور فائنینسنگ ایگریمنٹ سائن کر لے, تو ایسی کوئی اناؤنسمنٹ آئی نہیں ہے. ڈو یو سی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے ہم اس کو 6 ماہ کے عرصہ کے دوران اس کو آپریشنلائز کر لیں گے, یا پھر جو ابھی امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے کچھ نئی سینکشنز لگی ہیں پاکستان کی روس کے اوپر, اس کے حوالے سے پاکستان کو پرابلمز آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو IGC ہوئی تھی نومبر میں ان ایکاترنبرگ, انٹر گورنمنٹل کمیشن رشیا پاکستان کا جو تھا, اٹ واز دا 7th IGC.
اس کے اندر ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان مارچ دی رشینز ول کم ہیئر اینڈ وی ول فائنلائز آل دیز ڈاکومنٹس. سو وہ تو پلان کے مطابق چل رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز ڈیپینڈنٹ آن دس وزٹ. تو ہمارا پلان ہے کہ یہ وی آر ایکسپیکٹنگ دا رشینز ٹو کم ان مارچ. دے ور انوائٹڈ. اٹ از پلانڈ. لیکن جو سینکشنز اب جس طرح سے لگائی جا رہی ہیں جی روس کے اوپر یوکرین والے معاملے کے بعد, ڈو یو تھنک کہ یہ بہت آسان ہوگا ہمارے لیے؟ کیونکہ ایک کنسرن یہ بھی ہے, جس طرح ایران پاکستان گیس پائپ لائن تھا, شروع میں بہت زیادہ انتھوزیازم تھا, لیکن کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز تھیں امریکہ کی, باقی دنیا کی, تو وہ پروجیکٹ آج تک مکمل نہیں ہوا. تو کیا اس کا وہی حال تو نہیں ہوگا اس پروجیکٹ کا, ایران گیس پائپ لائن والا؟ آئی تھنک ایران اور رشیا میں بہت فرق ہے. رشیا از مور کلوزر ٹو یورپ آلسو. ان کی ٹریڈ بہت بڑی ہے. رشیا کی امپورٹس جو ہیں وہ آلموسٹ $305 بلین کی ہے. سو جب آپ کی یہ سینکشنز لگتی ہیں تو اٹ افیکٹس بوتھ سائڈس. لانگ ٹائم اگو, آئی تھنک ان 2014 جب سینکشنز لگائی تھیں EU نے, تو رشیا نے فوڈ اور ڈیریز کے اوپر جب سینکشنز لگائی تھیں تو اٹ ہیڈ اے امپیکٹ آن یورپ. سو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سینکشنز جو ہیں اس وقت تو یونیلیٹرل ہیں. وی ہیو ٹو سی واٹ ہیپنز ان دی سیکورٹی کاؤنسل. In the Security Council, again, you have China and Russia as the veto powers. So it's something that we have to watch how things go. But sanctions are difficult always, and they do have an impact. محسن شیخ صاحب, ابھی جو EU نے سینکشنز لگائی ہیں آج, اس کے تحت تو 70% جو بینکنگ سسٹم ہے رشیا کا اس کو ٹارگٹ کیا گیا, انکلوڈنگ ان کا جو لارجسٹ بینک ہے اس کو. تو ابھی آپ اگر ایران ٹھیک ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ کیس ہے, یورپ کے ساتھ اس کا اس طرح کوآپریشن ہے, آلدو وہ کر رہے ہیں ابھی بھی, بٹ جب 70% ان کا بینکنگ سسٹم کرپل ہو سکتا ہے بیکاز آف دی EU سینکشنز اینڈ UK زیادہ ہارش ہو رہا ہے, تو ان صورتحال میں پاکستان جو اس کا ایک بہت ہی ایک براڈر اور ایک ایمبیشیس ایجنڈا ہے, کیا وہ روس کے قریب اس طرح ہونا چاہ رہا ہے جس طرح وہ ویسٹ کے قریب کسی وقت میں تھا یا ابھی بھی ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب 70% اس کا بینکنگ سسٹم کرپل ہو جائے گا تو پاکستان اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں, خاص طور پر تجارت کو بڑھانا, تو وہ بڑھا سکے گا, یا پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ سینکشنز ختم ہو یا اس کی جو سیویریٹی ہے وہ کم ہو, پھر ہم معاملات کو آگے بڑھائیں؟ آپ نے 2-3 سوال کیے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی, رشیا کی میں نے آپ کو بتایا کہ امپورٹس جو ہیں وہ ہیں $305 بلین کے قریب. پاکستان کی ایکسپورٹ ٹو رشیا از اباؤٹ $170 ملین, وچ از ریئلی انسگنیفیکنٹ. دس کین اونلی گو اپ. اگر رشیا پہ اس سائڈ سے سینکشنز لگیں گی تو اس سائڈ سے ہمارے لیے اپرچونیٹیز بنیں گی, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ اویل دوز. جہاں تک بینکنگ سسٹم کا تعلق ہے, دیر آر ادر بینکنگ سسٹمز دیٹ آر ان پلے رائٹ ناؤ, اور وہ کچھ چائنا نے بھی, جس کو آئی تھنک CIPS کہتے ہیں, ایک رشینز نے بھی بنایا جس کو کہتے ہیں SPFS, اور وہ بھی سوئفٹ کے مقابلے میں آیا ہوا ہے. ہاؤ دس تھنگ پلیز ڈپینڈنٹ اپون کہ دی کیا کہتے ہیں دی سیریسنس آف دی سینکشنز, اس کی ویلیڈیٹی, اس کی لیگالٹی, جو کہ ڈپینڈنٹ ہے اس وقت کہ وہ گلوبل ہے کہ یا اٹ از اونلی یونیلیٹرلی کمنگ ان فرام سم پیپل سم کنٹریز. اس کا فل امپیکٹ اس وقت پتہ لگے گا جب یہ اس میں سے آئیں گی. لیکن دیر آر ادرس. لیکن اس کے اندر ایک تو یہ چیزیں آپ نے یہ کہا کہ اگر ان پر سینکشنز لگ رہے ہیں تو ہمارے لیے اپرچونیٹیز بھی ہیں. ایک ہمارا پوٹینشیل کتنا ہے دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ کا, اگر واقعی اس کو ریئلائز کیے. دوسرا, اگر باقی دنیا, یورپ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں چند لوگوں نے کیے, لیکن ظاہر ہے کہ یورپ اور باقی جو ممالک, ایون جاپان بھی اب اس میں شامل ہے جو سینکشنز لگا رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا ایک طبقہ ہے جو ان پر سینکشنز لگا رہا ہے. تو کیا ہمارے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو, پاورفل کنٹریز کو ڈیفائی کر سکیں اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو؟ I don't think we need to defy anybody. جی ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہماری اپنی ایکسٹینڈنگ ہے, ہماری ریلیشن شپس ہیں اکراس دا ورلڈ. اینڈ عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری ریلیشن شپس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اینڈ ہر بندے کے ساتھ اپنی اپنی. سو وی آر اوپن ٹو آل دیز کائنڈ آف ریلیشن شپس. امپیکٹ اس کا کیا آئے گا؟ وہ امپیکٹ جو ہے وہ پوٹینشیل جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو بائیلیٹرل ٹریڈ کا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے نا, کتنا ہے؟ سو اٹ کین بی ویری بگ. اگر آپ کو میں پیچھے لے کے جاؤں تو سوویت یونین ٹائم میں ان دا لیٹ 1960s ٹو اباؤٹ لیٹ
70s. رشیا نے آپ کو اسٹیل ملز دی, رشیا نے آپ کو 2-3-4 پاور پلانٹس دیے, رشیا نے آپ کو پہلی رگز دیں, اٹ ٹاٹ یو ہاؤ ٹو لک فار آئل اینڈ گیس. اٹ ڈڈ نیشن بلڈنگ. اس نے آپ کو ایگریکلچر امپروو کیا, آپ کو فارم ٹو سٹی لے جانے کے لیے بلارس ٹریکٹر دیا بیکاز یو ہیڈ اے اسمال ٹریکٹر بیفور اینڈ اٹ کوڈ پل اٹ ٹو دیٹ پلیس. آپ کی ایگریکلچر امپروو کی, ٹیکنالوجی دی. سو وین یو لک ایٹ آل دیٹ اینڈ اس کے بدلے میں اس نے کیا لیا آپ سے ٹیکسٹائلز لی, آپ سے لیدر لیا, آپ سے گڈز لی. سو اٹ واز اے بارٹر سسٹم. واٹ واز دا ویلیو آف دیز پروجیکٹس؟ So that is the kind of thing that we can have with Russia. But at the same time, we have other partners also. China is very big. We have to balance our act, and I think we will continue to balance our act. اس میں شیخ صاحب آپ سے آخری سوال, جو اس وقت سب سے بڑی تلوار پاکستان کے اوپر لٹک رہی ہے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ہے, اور باوجود اس کے کہ ہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ 26 پوائنٹس کے اوپر ہماری پروگرس ہے, اس کے بعد اس نے 6 پوائنٹس کا اور ایجنڈا دے دیا فیٹف نے. تو فیٹف سے نکلنا پاکستان کے لیے ناممکن ہے بغیر امریکہ کی اور یورپ کی سپورٹ کے. تو ایسی صورتحال میں جب دنیا اگر ایک بڑا بلاک دنیا کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پاکستان, چین یا روس دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, پاکستان کے لیے کس قدر مشکل ہوگا فیٹف جیسے مسئلے کو ٹیکل کرنا؟ ہاں جی, فیٹف از اے ویری سیریس سچویشن, بٹ ہماری ریلیشن شپس باقی ملکوں کے ساتھ ختم تو نہیں ہوئی. ہماری ایک ریوائیو ہو رہی ہے, ایک اولڈ ریلیشن شپ ود رشیا ریوائیو ہو رہی ہے, اس کی اپنی اسٹینڈنگ ہے, اور باقیوں کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کی اپنی اسٹینڈنگ ہے. اینڈ آر گورنمنٹ از ڈوئنگ اے گریٹ جاب جی, ان کے سب کو ٹیکل کر رہے ہیں ایک ایک پوائنٹ کو. پہلی خامیاں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں. اٹس ناٹ ایزی کہ اوور پیریڈ آف اوور نائٹ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. یس, وی ہیو ڈیولپڈ اے لاٹ آف وی ہیو ٹیکن لاٹ آف great steps to improve this. So yes, we have to be careful. We have to we have to tread carefully. Yes, I think on that note, I think we conclude جو آپ نے کہا کہ we have to tread carefully, یعنی کہ بہت محتاط طریقے سے ایک جو بیلنس اپروچ ہم نے اپنانی ہے. لیکن یہ کہنا آسان ہے, کیا پریکٹیکلی ہم بیلنس اپروچ کر پائیں گے؟ ایک طرف روس, چائنا, دوسری طرف مغرب, امریکہ, ان کے درمیان کیا اپنے مفادات کا تحفظ کر پائیں گے؟ یہی پاکستان کے لیے میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج ہے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.